बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं। इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। बड़ी दिलचस्प जमहूरियत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कि जब जब खुफिया राय शुमारी होती है ख़वातीन और हज़रात, तब तब जो लोग अक्सरियत में होते हैं, जो पार्टी अक्सरियत में होती है, वो हार जाती है। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी। नेशनल असम्बली ने जब वोट करना था सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और हफीज़ शेख साहब हार गए। थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा, और फिर शो ऑफ हैंड्स था, यानी कि खुफिया राय शुमारी नहीं थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जीत गए क्योंकि खुफिया राय शुमारी नहीं थी। कोई नोट नहीं चले, कोई पैसे नहीं चले, कोई ईमान के ज़मीर के सौदे नहीं हुए। और उसके बाद आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि ऑपोजिशन जो कि सेनेट में अक्सरियत में थी और उनका कैंडिडेट चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए था, और गवर्नमेंट जो कि पहले डसे हुए थे खुफिया राय शुमारी के, उन्होंने कहा कि देखना अब तो हम हर तरीका कार इस्तेमाल करेंगे और चेयरमैन सेनेट की सीट आपको जीत कर दिखाएंगे। और फिर वही हुआ। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देखा कि जो लोग अक्सरियत में थे खुफिया राय शुमारी के नतीजे में वो हार गए, और जो माइनॉरिटी में थे वो जीत गए। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, और वो बात ये है कि इस मुल्क में वोट की कीमत है। और अगर जनरल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे एक आम आदमी है तो वो तो 500 रुपए में भी अपना वोट बेच देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, एक घर में 7 लोग हैं तो 7 के वोट बिकते हैं। होता है ये जनरल इलेक्शंस में होता है। तो 500 रुपए से लेकर 70 करोड़ तक में इस मुल्क में वोट बिकता है। डिपेंड ये करता है कि वोट है किसका। एक आम आदमी का है जिसने एमपीए एमएनए को, जो भी कैंडिडेट है उसको डालना है वोट, या फिर एक सेनेटर का है। अब सेनेटर साहब का तो मुकाबला नहीं हो सकता ना आम आदमी के साथ, वो तो फिर करोड़ों में अपना वोट बेचते हैं। तो बहरहाल मैं किसी एक पार्टी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ना गवर्नमेंट हारी है ना ऑपोजिशन हारी है। अगर हारा है तो इस मुल्क का सिस्टम हारा है, अगर हारा है तो आम पाकिस्तानी हारा है। और बतौर पाकिस्तानी मुझे तो एक बात आज बड़ी क्लियर हो गई है कि इस मुल्क से फिलहाल करप्शन खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, उनकी नाक तले करप्शन होती है और वो करते हैं। और सियासत वहां पे सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकी तो आप समझते हैं कि पटवार खाने में खत्म हो जाएगी करप्शन? सेनेट के इलेक्शन में करप्शन खत्म नहीं हो सकी तो आप समझते हैं कि थाने में खत्म हो जाएगी करप्शन? सेनेट के इलेक्शन में करप्शन खत्म नहीं हो सकी तो आप समझते हैं कि सरकारी इदारों में करप्शन खत्म नहीं हो सकता। जो सिस्टम चलाने वाले हैं उनके वहां इलेक्शन हो रहा है तो करप्शन हो रही है भाई। तो जो सिस्टम चलाने वाले हैं उन्होंने सिस्टम में करप्शन कैसे खत्म होने देनी है, क्योंकि वहां पे भी बेनिफिशियरी जो है वो तो होते हैं और हर बंदे को अपने मतलब का नतीजा चाहिए होता है। एहसन इकबाल साहब ने आज क्या कहा सुनिए। यहाँ पर रियासत गैर जानिबदार ना हो, यहाँ पे ना जमहूरियत पनप सकती है ना सियासत चल सकती है। चुराने की कोशिश की गई है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। आज के दौर में इस किस्म के वाक़यात रवांडा में, युगांडा में या जिम्बाब्वे में भी नहीं होते। किसने किया ये, किसके कब्जे में थी ये बिल्डिंग? और सबसे जो बड़ा लतीफ़ा है वो वज़ीर इत्तलात का है। वो कहते हैं कि जिन्होंने कैमरे पकड़े हैं उन्होंने लगाए होंगे। तो फिर जो दहशतगर्द पकड़ते हैं तो क्या दहशतगर्दी भी वही करते हैं? अजीब मंतक है, अजीब लॉजिक है। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा एहसन इकबाल साहब जो कुछ कह रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये ऑपोजिशन से कि क्या ऑपोजिशन के पास वो इखलाकी हैसियत है जिसके तहत वो ये एहतजाज दर्ज कर सके पाकिस्तान के 22 करोड़ के अवाम के सामने? क्योंकि कुछ दिन पहले जब हफीज़ शेख और गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पर अक्सरियत में होने के बावजूद गवर्नमेंट का कैंडिडेट हार गया था।
تو جہاں پر آپ بینیفیشری ہوتے ہیں وہاں پر تو نہ آپ کو روانڈا یاد آتا ہے، نہ افریقہ یاد آتا ہے، نہ بنگلہ دیش یاد آتا ہے، نہ افغانستان یاد آتا ہے، نہ سری لنکا یاد آتا ہے. وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آج جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. تب پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے جمہوریت ہار گئی ہے کیونکہ ہم اکثریت میں تھے، اس کے باوجود ہمارا کینڈیڈیٹ ہارا ہے. اور آج پرائم منسٹر صاحب کے قریبی ترین پولیٹیشنز جو ایس اے پی ایمز ہیں اور باقی تمام لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جمہوریت جیت گئی کیونکہ آج مائنورٹی میں ہونے کے باوجود ان کا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے. تو جس کو سوٹ کرتا ہے بھائی وہ کہتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور جب آپ بینیفیشری ہوتے ہیں کرپشن کے تب آپ کہتے ہیں روانڈا کو دیکھیں، افریقہ کو دیکھیں، فلانے ملک کو دیکھیں، وہاں پہ بھی کرپشن ختم ہو گئی ہے، ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اور جب آپ ہارتے ہیں یہ آپ تب کہتے ہیں، اور جب آپ جیتتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو حق کی جیت ہوگی. میں آج بڑا حیران ہوا، فیصل جاوید صاحب بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں اور بڑا اچھا میرا ان سے تعلق بھی ہے، لیکن انہوں نے جذبات میں آ کے کہا جی حق کی جیت ہو گئی ہے. اور شب معراج کا بھی وہ حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستانیوں نے دعائیں کی ہیں. اس وجہ سے پولیٹکس سے دور رکھیں ان چیزوں کو، آپ کی مہربانی، کیونکہ وہی بات ہے کہ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سرعام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں. اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے محمد عثمان ڈار صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور سینئر اینالسٹ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، رانا صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. عثمان ڈار صاحب آج خوش تو بہت ہوں گے آپ، آج تو آپ جیت گئے. مائنورٹی میں ہونے کے باوجود، اقلیت میں ہونے کے باوجود آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا جی آج سینٹ میں، کیا کہیے گا؟ احتشام میرا خیال ہے پہلے مبارک تو بنتی ہے یار. آپ، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ مبارک میں نے تو دی بھائی آپ کو مبارک. جی جی. اچھا، ایک تو میں آپ کو اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو. میں انٹرو دیکھ رہا تھا آپ کا، ایک سچے محب وطن پاکستانی کی طرح میرے بھائی نے جن جذبات کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں ایسا جذبہ تو شاید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہار گئے ہیں، اس طرح انہوں نے بھی درد قوم کے سامنے نہیں رکھا جس طرح آپ نے رکھا ہے اس الیکشن کا. دیکھیں، میں ابھی میڈیا رپورٹس دیکھ رہا تھا. پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ نہ ہی ووٹ بکا ہے، نہ ہی ضمیر جاگا ہے. الیکشن تو میں جیت گیا ہوں، 49 ہے میرے. تو جو تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ تو خود ہارنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ الیکشن فیئر تھا. وہ الگ بات ہے کہ جتنی محنت یا جو پراپوگنڈا انہوں نے کیمراز کے ساتھ صبح سے لگا رکھا تھا، شاید یہ اتنی محنت اپنے سینیٹرز کو گائیڈ کرنے میں، انہیں بتاتے کہ سٹیمپس لگانی کیسے ہیں، کہاں لگانی ہے، اور جو 7 ووٹ ان کے ریجیکٹ ہوئے بنیادی طور پہ نام پہ سٹیمپ لگانے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے. تو صادق سنجرانی صاحب نے تو تقریباً وہی ووٹ لیے ہیں جو ہمارے تھے 47-48 کے قریب. تو بڑی سیٹ کا تو یہ معاملہ ہے. اور جو ہم جیتے ہیں اس کے لیے تو میں یہ سمجھوں گا کہ پی ڈی ایم کو بالخصوص پیپلز پارٹی کو، اور اسپیشلی میرا یہ پیغام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. انہوں نے چیک کرنا چاہیے کہ کس نے یہ سارا کچھ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈانگ جانی بھی پی ایم ایل این کی طرف چاہیے، نہ جن کا چیئرمین تھا، نہ جن کا ڈپٹی چیئرمین تھا. اور کسی سطح پہ دیکھیں مسلم لیگ نون جس طرح کے ٹویٹس آپ دیکھیں، مریم نواز خود کو فیوچر لیڈر کے طور پہ اور پورٹریٹ کرتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے طور پہ، اور ان کا غصہ، اینگر، اور کس طرح وہ ڈیسپریٹ ہیں یہ ساری سچویشن لے کر. اگر آپ یہ ساری سچویشن پھر جس طرح کل پھر انہوں نے اداروں کو متنازع کرنے کی کوشش کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور یہ تو چاہتے ہی نہیں حالات نارمل ہو. نون لیگ کو کس طرح سوٹ کرتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہو، پہلے وہ ان کا سینیٹر جیت کے آ جاتا ہے پارلیمنٹ میں سے، پھر وہ سینٹ چیئرمین بن جائے دوسری طرف. تو یہ ساری سچویشن کو پی ڈی ایم کو میں فائنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ساری سچویشن میں پی ڈی ایم والوں کو اپنے گھر میں ہی دیکھنا چاہیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے
ٹھیک ہے چلیے، لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جتنے جذبے کے ساتھ تم نے انٹرو دیا ہے، اتنی تکلیف تو گیلانی صاحب کو نہیں الیکشن ہارنے کی. تو مجھے گیلانی صاحب کے الیکشن ہارنے کی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس دن بھی تکلیف اسی طرح ہوئی تھی عثمان ڈار صاحب جس دن حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے تھے، کیونکہ خفیہ رائے شماری ہوئی تھی. کیونکہ مطلب یہ ہے نا کہ کرپشن ہوئی ہے، ووٹ بکے ہیں، ضمیر کے سودے ہوئے ہیں. تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے سسٹم کو فیل ہوتا ہوا جب میں دیکھتا ہوں تو تب مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا میں اظہار کر رہا تھا. آگے بڑھتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی پارٹی کی طرف سے لگاتار ایک لائن آ رہی تھی جب سے نتیجہ سامنے آیا گیلانی صاحب کے ہارنے کا چیئرمین سینٹ پہ، تو کہا آپ لوگوں نے کہ جی 7 ووٹ جو ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں اور وہ ویلڈلی کاسٹ ہوئے ہیں، اور نام کے اوپر اگر مہر لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ٹھیک ہے، اور انسٹرکشنز آپ لوگ دکھا رہے تھے کہ خانے کے اندر ووٹ لگائیں. لیکن تھوڑی دیر بعد سچویشن کلیئر ہوگی نا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کو ایگزیکٹلی 7 ووٹ کم پڑے اس سے جو کہ آپ لوگوں کا نمبر تھا، اور گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ کو آفریدی صاحب کو 7 ووٹ زیادہ پڑے ایگزیکٹلی اس سے جو کہ گورنمنٹ کا نمبر تھا سینٹ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 لوگ جس طرح سے وہ پرائم منسٹر کہتے تھے کہ بک گئے ہمارے نیشنل اسمبلی میں حفیظ شیخ کے الیکشن میں، آپ لوگوں کے 7 لوگ بکے ہیں. یہ مانیں آپ، یہ غلطی نہیں ہے رانا صاحب، آپ مانیں گے یہ بات؟ دیکھیں احتشام صاحب، اس میں جہاں تک فیکچول پوزیشن کی بات ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہے یہ اسی طرح کا الیکشن ہے جس طرح سے ایک سینٹ کی سیٹ پہ الیکشن 2 خواتین کے درمیان بھی جو ہے وہ ہوا تھا اسی دن جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب اور شیخ حفیظ صاحب کے درمیان الیکشن ہوا تھا. الیکشن جو ہے وہ دراصل اس دن بھی وہی تھا جو شیخ حفیظ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان تھا، اور آج بھی الیکشن وہی تھا جو سنجرانی صاحب اور گیلانی صاحب کے درمیان تھا. معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پارٹی میری کا یا پی ڈی ایم کا جو موقف ہے، سبجیکٹ ٹو دیٹ موقف، کیونکہ میں اس موقف کے تابع ہوں، میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہی بونا فائڈی، آپ اس کو مسٹیک کہہ لیں یا اس کو ایک ایسی بات کہہ لیں کہ جو کہ عدالت میں جا کے اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ ووٹ ویلڈ کو انویلڈ کیا گیا ہے یا یہ ووٹ ویلڈ نہیں تھا. کیونکہ جب صبح سیکرٹری نے سینیٹرز کو ووٹ کے اوپر بریفنگ دی ہے تو وہاں پہ آپ بھی اپنے سورسز سے معلوم کیجئے گا، میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پہ یہ باقاعدہ کوشچن ہوا کہ جی اسی خانے کے اندر جو ہے وہ مہر لگانی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اس طرف ہو درمیان میں ہو. انہوں نے کہا جی کہ ود ان دس باکس جس میں نام لکھا ہے اس کینڈیڈیٹ کو آپ نے جو ہے اس باکس کے اندر جو ہے وہ مہر لگانی ہے. اور یہ جو ہے یہ بات میرے ساتھ ایک سینیٹر صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں اس بات کا اس طرح سے ادراک نہیں تھا کہ یہ مہر جو ہے یہ نام کی اگر ساتھ یا نیچے ہوگی تو ویلڈ نہیں ہوگی، سامنے ہوگی تو ویلڈ ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنون مسٹیک تھی رانا ثناء اللہ صاحب، وہ 7 ووٹ جو نام کے اوپر سٹیمپ لگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنون مسٹیک تھی، تو پھر ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 7 ہی ووٹ کیوں زیادہ پڑے گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ؟ سن لیں جی. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہے اس الیکشن میں یہ بالکل 49 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کے ووٹ ملے ہیں. اچھا جی. ایک ووٹ جو ہے وہ جو ریجیکٹ ہوا ہے وہ کس انٹینشن سے ہوا ہے، جس نے دونوں جو ہے وہ مہر لگا دی تھی دونوں ووٹس کے اوپر. تو اس لیے پی ڈی ایم کا ووٹ جو ہے وہ چیئرمین کے الیکشن پہ بالکل پورا پڑا ہے. اچھا جی. اور ہم الیکشن جیتے ہیں. تو ڈپٹی پہ کیا ہوا جی؟ آپ سن لیں اور آپ یہ دیکھیں گے جی کہ 1 مہینے بعد انشاءاللہ تعالی یہی اسٹرینتھ جو ہے یہ اپنا جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین صاحب، کیونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ ووٹ مسترد ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ الیکٹ قرار دیے گئے ہیں، ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. اچھا.
رہی بات ڈپٹی چیئرمین کی، تو ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن جیسے میں نے مثال دی ہے کہ جس دن قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اس دن بھی جو ہے وہ یہ 2 خواتین کا بھی الیکشن ہوا تھا، خواتین کی سیٹ کے اوپر بھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں اس طرح سے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ اگر کسی نے کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ ووٹ کیا ہے یا دوسرے معنوں میں کوئی تھوڑا بہت کوئی ذاتی تعلق ہوگا، لیکن ووٹ کے بکنے یا کوئی ضمیر کے سودے کی جو باتیں ہو رہی تھی، گیلانی صاحب کا جو رزلٹ ہے اس میں اس بات کی بالکل نفی ہوئی ہے. اچھا جی، چلے میں محسن بیگ صاحب کی طرف جاتا ہوں. محسن بیگ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے اس میں ووٹ نہیں بکا، وہ جینون مسٹیک ہے، اور لیکن ڈپٹی کے الیکشن میں تھوڑی دیر بعد ہی 7 ووٹ زیادہ ایگزیکٹلی جو گیلانی صاحب کے 7 ووٹ زیادہ ضائع ہوئے ہیں، دا سیم نمبر آف ووٹس وہ گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پڑ گئے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑی عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا صادق سنجرانی کے خلاف. تو مجھے یاد آیا کہ اگست 2019 میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا گیا تھا اسی چیئرمین سینٹ کے خلاف، سنجرانی صاحب کے خلاف، اور جب وہ قرارداد پیش کی گئی تھی ایوان میں تو 64 ارکان نے کھڑے ہو کر قرارداد کے حق میں ووٹ کیا تھا جی، 64. لیکن بعد میں جب بیلٹ کے ذریعے اس قرارداد کے اوپر ووٹنگ کرائی گئی تو وہ 64 کا نمبر 50 پر آ گیا، اور 14 لوگ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، وہ 14 لوگ کھسک گئے اپنی جگہ سے، اور یہی رہے پھر چیئرمین سینٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، یا آپ صادق سنجرانی صاحب جو کہ پہلے بھی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن کو سروائیو کر گئے وہ کر جائیں گے پھر سے سروائیو؟ محسن بیگ صاحب. شام صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بیسیکلی انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ یہ ہمارے نمائندہ بھی ہیں سنجرانی صاحب اور ریاست کے بھی ہیں. تو آج تو اصل مبارکباد تو ریاست کے اداروں کو دینی چاہیے. پی ٹی آئی نے تو اپنا کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا تھا چیئرمین کے لیے. جہاں تک بات ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس کا جو سلسلہ آپ 2019 کا بتا رہے ہیں، وہ تو 3 سال پرانا ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ سنجرانی صاحب کو جس طریقے سے لے کے آئے تھے سب کو پتا ہے. آج بھی جنہوں نے سپورٹ کیا وہ بھی پتا ہے. مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یا نظام ہے یہ واقعی اتنا پولوٹیڈ ہے کہ اس میں فیئر پلے گیم ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو. دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس پولیٹکس کو انڈیپینڈنٹ کر کے پولیٹیشنز پہ چھوڑا جائے، جو ہارے یا جیتے وہ پاکستان کا نمائندہ ہوگا، پاکستان کی فیور میں ہوگا اور پاکستانیوں کے ووٹ سے وہ آتا ہے. تو جہاں تک انوالومنٹ ہے خفیہ ہاتھوں کی، تو اگر ایسے ہی ہاتھ چلتے رہے. اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ میں انٹیریئر منسٹر کی بات کو حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک کینڈیڈیٹ کے پیچھے ریاست کے ادارے ہوں اور ایک کینڈیڈیٹ بالکل پولیٹیکل پارٹیز یا جوائنٹ سے آئے تو وہ کہ اس کینڈیڈیٹ کا تو مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ریاستی اداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے آج کی جو جیت ہے وہ کوئی جیت نہیں ہے. اور جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بھی امیڈیٹلی وہ ریجیکٹ شدہ ووٹ جو تھے وہ بھجوائے، اور ساتھ آپ کو وہ انسٹرکشنز بھی میں نے بھجوائیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ فیئر پلے کریں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کورٹ میں جا کے جیت جائیں گے گیلانی صاحب، کیونکہ ابہام اسی طرح سے ہے. تو یہ اس ایشو کے اوپر اگر کورٹ آف لاء میں وہ جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پرویل شاید کر جائیں، کیونکہ وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے میں نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں محسن بیگ صاحب کے ہو سکتا ہے اس میں بھی بڑا کلیئر ہے. جی آپ نے مجھے بھیجے، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے واقعی جیت جائیں، کیونکہ ان کے باکس میں ہی سٹیمپ لگی ہے، گو کہ ان کے نام کے اوپر ایگزیکٹلی لگائی ہے، لیکن اسی خانے کے اندر سٹیمپ ہے اور وہ انسٹرکشنز وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ خانے کے اندر سٹیمپ لگا دیں. تو وہ خانے کے اندر کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، نام کے اوپر بھی لگی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جو غفور حیدری صاحب کا الیکشن ہے اس میں تو وہ 7 ووٹ کیٹیگوریکلی ڈل گئے نا دوسری سائڈ کو. جی آپ کیونکہ بیرسٹر ہیں تو یہ قانونی پیچیدگیاں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نے
محسن عزیز صاحب نے جو پڑھ کے انسٹرکشن سنائی اس کے بعد میں نے ای سی پی کے رولز اور قومی اسمبلی کے رولز دیکھے. میں نے اپنے رپورٹر سے بھی کہا کہ مجھے فوٹو کھینچ کے بھجوائیں. ایکچولی دیکھیں غلط بیانی اپنی جگہ، لیکن لا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ پرویل کرتا ہے کورٹ آف لا میں کہ جب آپ اچھے آرگومنٹ کے ساتھ جائیں. مجھے نہیں، میں کورٹ والی سائڈ کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیں. وہ پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس میں انوالومنٹ ختم کریں تاکہ ہمارا ملک آگے چل سکے. اور اس میں جو گندے لوگ ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ آہستہ آہستہ نہیں ہوں گے. سر یہاں پہ میرا آپ سے اختلاف ہے. سسٹم رکھا محسن بیگ صاحب یہاں پر میرا آپ سے اختلاف ہے. باقی آپ کہتے ہیں جی کہ انٹرفیئرنس نہ کریں، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی آپ کا آرگومنٹ درست ہے کہ انٹرفیئرنس آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیکنیکلی آرگومنٹ درست ہو، لیکن اگر یہ سیاست ایگزیکٹلی لیٹ سپوز کہ اور کسی قسم کی کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہے، صرف سیاست دانوں کے ہاتھ میں یہ سیاست ہے، تو آپ سمجھتے ہیں فلٹر ہو سکتی ہیں چیزیں؟ سر آپ سمجھتے ہیں فلٹر ہو سکتی ہے جس طرح سے پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان میں؟ چلیں اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اس بریک کے بعد آتے ہیں بحث کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. عثمان ڈار صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن محسن بیگ صاحب نے مجھے ایک بڑا خطرناک سا میسج کیا. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ جو بھی ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، مرزا آفریدی صاحب، ان کے حوالے سے. محسن بیگ صاحب آپ بتا دیجئے اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ عثمان ڈار صاحب سے ہم پوچھ لیں اس حوالے سے. یہ انفارمیشن تو سی آئی بی جو بینکوں کا ڈیفالٹرز کی لسٹ ہے اس میں ہے ان کا نام. یہ انہوں نے بینک آف پنجاب سے 437 ملین، بینک آف خیبر سے 500 ملین اور بینک الفلاح سے 1000 ملین کے یہ ولفل ڈیفالٹر ہیں. وہ آپ بھی نکال سکتے ہیں، ڈار صاحب بھی نکال سکتے ہیں، کوئی اور بھی نکال سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو آج ان کے جو نامینیشن پیپر تھے اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. بیسیکلی شاید انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوگی، لوگ سرچ نہیں کرتے. بینگ اے جرنلسٹ یہ انفارمیشن میں نے ابھی یہ ویریفائڈ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب، دس از ویریفائڈ انفارمیشن. یہ جو جتنے ڈیفالٹر کی لسٹ ہے نا، سی آئی بی اس کو کہتے ہیں جی، بینکوں کی جو ڈیفالٹ کی لسٹ میں ان کا نام ہے. ان کی ریشم جی وہ تو ہے. اچھا جی اس کے اوپر جو لون ہے وہ یہ پیسوں کا ڈیفالٹ ہے. اچھا چلیں، بہرحال میرے علم میں یہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یا ڈیپٹی چیئرمین جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ ان کا پورا حق ہے اس حوالے سے جواب دینا چاہیں تو. انہوں نے لکھا ہوا ہے ولفل ڈیفالٹ، ولفل، جان بوجھ کر ڈیفالٹ. اچھا تو عثمان ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا سنجرانی صاحب کے خلاف. محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ولفل ڈیفالٹ ان کا لکھا ہوا ہے. یہ میں یا میرا چینل نہیں کہہ رہے، بیگ صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ تو کیا دونوں معاملات تھوڑے سے مخدوش نہیں ہو گئے؟ جہاں تک بیگ صاحب کی بات ہے، مرزا آفریدی صاحب اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. لون لیا ہوگا یا جو یہ بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بڑی اماؤنٹس بتا رہے ہیں، خیر اگر اتنی بڑی اماؤنٹس کے وہ ڈیفالٹر ہیں وہ تو اپوزیشن والوں کو بھی پتا ہوگا، پی ڈی ایم کو بھی پہلے سے پتہ ہی ہوگا، اور سینیٹر ہیں آفٹر آل. پہلے بھی پیپر چیلنج کیے جا سکتے تھے، ضروری آج ہی کرنے تھے جب وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کنٹیسٹ. لیکن آپ لوگوں کی تسلی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ میرا تو خیال ہے تسلی ہی کر کے میدان میں امیدوار اتارا ہوگا نا، ایسے ہی تھوڑی اتار دیا تھا. اچھا کل تک تو آپ نے دیکھا یہ پیپر لے کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے اپوزیشن والے جی کہ افریدی صاحب ہمارے ہیں سینیٹر، اور ان کا کوئی پیپر لے کے آگے تھے سائن شدہ. اینی ہو، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ. پہلے تو میں رانا صاحب سے کہوں گا، رانا صاحب تسلی ہوگی ہے نا آج؟ ران صاحب ہیں بھی ہے کہ نہیں لائن پہ؟ جی ہے ہمارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں آپ. چلے میں سننا چاہ رہا تھا کہ ان کی تسلی ہوئی ہے کہ نہیں رانا صاحب کی.
دیکھیے طریقے تسلی اظہر ہی کرانا لی رہی رانا صاحب ویسے ہیں ویسے تو چنگا نہیں کیتا رانا صاحب اسپیشلی فضل رحمان صاحب میرا مطلب انج نہیں اپنے نال کریدا جو تولی گل ہے. دیکھو احتشام میرے بھائی تب تک طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم کی جب تک نون لیگ جیسی منافق جماعت اس کا حصہ ہے, رنگ باز اس کا حصہ ہے. یہ جو سب کچھ آپ سن رہے ہیں 7 ووٹوں کا تھپا لگنا پھر 7 ووٹوں سے ادھر سے جیتنا, یہ 7 ہیں کون؟ یہ وہ 7 اکے ہیں جو رانا صاحب آپ کی جماعت کے ہیں. آپ بڑا سونا کھیڈے ہو رانا صاحب, یقین کرو چت بھی تاڈی پت بھی تاڈی ہیں بیرسٹر صاحب. دیکھیں یہ چاہتے ہی نہیں حالات نارمل ہوں, کامیابیاں دیکھنا نہیں چاہتے. جو لوگ انتشار کی سیاست پہ یقین کرتے ہیں پی ایم ایل این والے, یہ تو اب اندر تیاری کر رہے ہوں گے جی اب تو لانگ مارچ دھوم دھڑکے سے نکلے گی, بینڈ باجے سے نکلے گی. ایسے ہی رانا صاحب اب تو آپ لوگ بڑے دھوم دھڑکے سے آئیں گے جی 26 مارچ کو. اب تو ہم بدلہ لیں گے جی, لانگ مارچ کریں گے. یہ سارا اب بیانیہ اس طرف لے کے جائیں گے. اور میں اب آپ کو مزیدار بات بتاؤں, بریک میں نا میں بلاول زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. جس جماعت کا لیڈر اسے نہیں پتا ہے احتشام ووٹ کیسے ڈالنا ہے. اگر کوئی پیپلز پارٹی والا مجھے سن رہا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھائے. وہ کہتے ہیں میں نے جنرل الیکشن میں جو ووٹ کی پرچی تھی اپنے نام پہ ٹھپا لگایا تھا, تیر پہ نہیں لگایا تھا. یہ ووٹ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ جنرل الیکشن میں بھی اپنے نام کی پرچی پہ عثمان ڈار یا بلاول بھٹو کے نام پہ ٹھپا لگا دے پریزائڈنگ آفیسر یا جو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی والے ہمارے شو میں نہیں ہیں. اور اس لیے کہ میں اس لیے قوم کو بتا رہا ہوں کہ جن کے ساتھ وہ ان سے پوچھیں گے. لیکن رانا صاحب سے آپ نے جو 2 سوال پوچھے ہیں, 2 باتیں کہی ہیں, وہ جواب ہم لے لیتے. رانا ثناء اللہ صاحب, عثمان ڈار صاحب نے پہلا سوال کیا, تسلی ہو گئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز منافق جماعت ہے اور خود سے کیا ہے جو کچھ بھی کیا. آپ لوگوں نے رسپونڈ کرنا چاہیں تو پلیز گو اہیڈ. دیکھیں وہ تو جو ان کے ساتھ وہاں ڈسکا میں ہوئی ہے اور اس کے بعد جب یہ سینٹ سیٹ کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد اب آج صبح ان کے کیمرے پکڑے گئے تو اس وقت سے تو یہ اسی طرح سے جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جس قسم کی منافقت, جس قسم کے یو ٹرنز اور جس قسم کا جھوٹ اور جس قسم کی کرپشن جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کر رہے ہیں, ان کے لیڈر کر رہے ہیں, تو اس کی تو خیر مثال نہیں ملتی کسی جگہ پہ بھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہمارے ریجیکٹ ہوئے ہیں, جن لوگوں کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی پوری اس کے اوپر تسلی ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی پوری تسلی ہے کہ ان لوگوں نے ان سے بونا فائدی یہ جو ہے وہ اس کو اگر مسٹیک کہیں تو ہوئی ہے. اس میں ان کا کوئی ادروائز جو ہے وہ معاملہ نہیں تھا. اچھا. اور یہ ووٹ جو ہیں یہ جو دیکھیں جو یعنی کہ عثمان ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گیم کھیلی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اردو میں جو انسٹرکشن ہے اس کی اگر کاپی آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا کہ اپنی پسند کے امیدوار کے خانے کے اندر, کہیں نہیں لکھا کہ اس کے نام کے سامنے صحیح جو ہے وہ مور آپ جو ہے وہ ثبت کریں. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن موجود ہے جس میں ایسے ووٹ کو ویلڈ قرار دیا گیا, جس کی محسن صاحب نے بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مثال دی ہے. تو اس لیے یہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب 48 کے مقابلے میں 49 ووٹوں سے کامیاب ہیں. اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ کورٹ آف لا سے اگلے 15 دن 1 مہینے میں آ جائے گا. باقی رہی بات ڈپٹی چیئرمین کی, ٹھیک ہے ایک بریک کا وقت ہو گیا, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی, تو محسن بیگ صاحب کے پاس.
ویلکم بیک ٹو سوال. محسن بیگ صاحب, یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ٹویٹ کیا آج جب انہوں نے وہ کیمرے پکڑے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کریڈیبل سورسز ان سینٹ اسٹاف ڈسکلوزنگ دیٹ صادق سنجرانی لیفٹ دی سینٹ بلڈنگ 5:30 in the morning, کہ صبح 5:30 بجے تک وہ اندر ہی تھے. جی تو یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب کہ کیمروں والی کیا کہانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ واٹر گیٹ اسکینڈل کی بات ہو رہی ہے, اس سے اس کو مشابہت دی جا رہی ہے. اچھا, یہ حقیقت ہے کیمرے بہت سی جگہ پہ لگے, پہلے بھی سینٹ کے الیکشنز میں کیمرے لگتے رہے ہیں, یہ نئی بات نہیں ہے, یہ پہلی بار پکڑے گئے ہیں, لیکن لگتے ہیں. کون لگاتا ہے میں تو نہیں بتا سکتا کون لگاتا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بلڈنگ کے اندر آپ اور میں بغیر کسی پرمیشن کے, دیکھیں ہم لوگ, میں جنیجو صاحب کے دور سے اس اسمبلی میں جا رہا ہوں, اس بلڈنگ میں جا رہا ہوں, تو ہمارے پاس چیک ہوتے ہیں اور ہم صرف پریس گیلری تک جا سکتے ہیں. ہال میں جانے کے لیے کسی بھی نارمل ڈے میں آپ کو پرمیشن نہیں ہو سکتی, چاہے آپ کتنے بھی واقفیت ہو, آپ کا چہرہ شناسا ہو. تو نیچرلی اس ہال میں جانے کے لیے سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ تعینات ہیں, ان کی پرمیشن کے بغیر یا ورکنگ آورز کے بغیر, تو نیچرلی وہاں پہ CCTV کیمراز بھی ہیں اور سیکیورٹی کا سٹاف بھی ہے, تو ان کے بغیر یا اس کیمروں میں سے نکل سکتا ہے کس نے لگائے, کیسے ہوا. اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب سنجرانی صاحب جیت گئے ہیں, اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی کہ وہ کیمرے کس نے لگائے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ڈسکا کا ہوا تو کسی نے کوئی حکومتی سائڈ پہ بزدار صاحب نے کوئی انکوائری نہیں کی, خان صاحب نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں خان صاحب ان دونوں پارٹیوں کو بیٹ کر کے ایک نئے کلچر کے ساتھ میدان میں آئے, اور ہم جیسے سب لوگوں نے وہ ان کا بیانیہ, ان کا فلسفہ, ان کی اسپیچز پہ بلیو کیا, ان کے منشور پہ بلیو کیا کہ یہ جو پرانا سسٹم ہے, اسٹیٹس کو ہے, یا جو پرانا سسٹم رائج تھا اس کو ختم کر کے پاکستان کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. تو ان کو چاہیے کہ اگر ایسی پریکٹس پرانی گورنمنٹس کرتی ہیں تو خدا کے لیے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. محسن بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب, عثمان ڈار صاحب, آپ کو بہت. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ تقریباً ہر الیکشن میں کھپ ڈلتی ہے کہ یہ ووٹ ضائع ہوئے ہیں, یہ پیسے لے کر ووٹ ضائع جان کے کر دیے گئے ہیں, اور یہ کرپشن ہوئی ہے انتخابات میں جو خفیہ رائے شماری کے تحت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو پارٹی ہارتی ہے, وہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 12 کمیٹیاں بنائیں, اور یہ جو صادق سنجرانی صاحب والا ووٹ آف کانفیڈنس تھا جس میں سرپرائز ملا, اس میں کمیٹی بنی. پیپلز پارٹی کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب خود, اور PMLN والی کو احسن اقبال صاحب کر رہے تھے, لیکن آج تک اس کی فائنڈنگ نہیں آئی. تو بتائیں نا تب کیا ہوا تھا, تاکہ اس کا بھی اب ایک کمیٹی بنا کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.